बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम पैगंबर आज़म के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। पैगंबर इस्लाम के पिछली जितनी नशिस्तें हुई हैं उस दौरान क़िबला मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब ने तफ़सीलन आपसे सरकार दो आलम ख़त्मी मरतबत मौला कुल ख़त्मुर रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तख्लीक़ के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। हम आज की नशिस्त में सरकार दो आलम के बचपन और आपके अजदाद और उन हस्तियों का ज़िक्र करना चाहेंगे जिन्हों को परवरदिगार आलम ने आपकी परवरिश का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए मुंतखब किया। तो इस सिलसिले में मैं क़िबला से प्रोग्राम के शुरू में गुजारिश करूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा पाक से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क़िबला। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं सरकार दो आलम के शजरा तैयबा से, तो इस सिलसिले में आप अपना बयान फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर तुराबी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ि अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब जो है वो इस तरह से हज़रत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कला बिन मुर्रा बिन का बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैया बिन मुद्रका बिन इलियास बिन मुज़िर बिन नज़ार बिन अदनान। तो चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा शजरा नसब अदनान तक पहुँचे तो यहाँ रुक जाओ, तो इस तरह से यहाँ तक किताबों में दर्ज होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि रसूल पाक जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल की नस्ल से हैं रसूल पाक, और हज़रत हाशिम जो हैं वो आपके अजदाद में से हैं, और अब्द मनाफ के बेटे हैं हाशिम। और हाशिम जब पैदा हुए हैं तो साथ उनका दूसरा भाई जुड़वा जिसको अब्दुश-शम्स कहा जाता है, कहते हैं कि जब दोनों ये जुड़वा भाई पैदा हुए तो उनकी पुश्तें आपस में मिली हुई थी, तो तलवार से उनको जुदा किया गया। तो इससे लोगों ने ये बादशगुनी ली कि भाई आइंदा जाकर इनकी आपस में खून रेज़ी होगी। और अब्दुश-शम्स जो है उसका बेटा जो है वो उमय्या है, और उसका बेटा हरब है, और हरब का बेटा अबू सुफियान है, और अबू सुफियान का बेटा मुआविया है, और मुआविया का बेटा यजीद है। और हाशिम अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम हैं, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, और उनसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे अबी तालिब, उनके बेटे अली अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और उनके भाई हुसैन जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इमरान, हज़रत अबू तालिब का नाम है हज़रत इमरान, तो उनकी दोनों की हज़रत अब्दुल्ला की और हज़रत अबू तालिब की वालदा भी एक और बाप भी, इस तरह दादा दादी भी एक। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, और उनमें हज़रत अब्दुल्ला जो छोटे थे और बड़े बेटे का नाम हारिस था, इसलिए आपकी कुनियत अबुल हारिस भी है। और इन 10 बेटों में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है उनका एक ख़ास मकाम है, और वो बाकियों की निस्बत बड़े अक्लमंद, दानिशमंद, ज़ीरक और बुज़ुर्गी में वो अपने बाप
سید بطحہ حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے وارث اور جانشین تھے، اور حضرت عبد المناف کے کئی فرزند تھے۔ تو جو ہیں حضرت ہاشم، انہوں نے مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ جو خزرج کا قبیلہ تھا اس میں بنی نجار ہے، ان میں آپ نے شادی کی، تو ان میں سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ تو حضرت ہاشم چونکہ جوانی کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کے بھائی ہیں مطلب، وہ جا کے مدینہ سے لے کے آئے۔ جب مکے میں آئے تو انہی کے ساتھ وہ اونٹ پر سوار تھے، جب وہ اترے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، تو کہنے لگے عبد المطلب، تو اصل نام انہیں شیبۃ الحمد ہے، تو عبد المطلب کہنے لگے، تو اس دن سے پھر عبد المطلب ہو گیا۔ تو عبد المطلب جو ہیں وہ سید بطحہ ہیں اور قریش کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی تھے، رسول پاک کے دادا جان تھے۔ قبلہ، میں اس موقع پہ آپ کی طرف آپ کی توجہ اس طرف مضبوط کرانا چاہوں گا کہ سرکار حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انا ابن ذبیحین، جی تو اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جی ایسے ڈاکٹر صاحب کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 فرزند ہوئے تو میں معاف کرنا کہ ایک فرزند جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آخری فرزند تھے، تو انہی کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے سوچا، اور حضرت عبداللہ جو ہیں اتنے حسین و جمیل، اور پھر رسول پاک کے والد گرامی ہونے والے، اور رسول پاک کا نور ان کی پیشانی میں تھا، تو ان کو سوچا انہوں نے کہ ان کی قربانی دی جائے۔ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، چلیں پوچھ لیتے ہیں۔ تو جو علم فلکیات کے اور دوسرے ماہر وغیرہ تھے اس وقت، کاہنین جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بھی مشورہ لیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ ان کے بدلے میں اونٹ کی قربانی دے دیں اور قرہ آپ ڈالیں۔ تو آپ نے قرہ ڈالا تو پھر حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ کا نام آیا، انہوں نے اونٹ پھر بڑھا دیا ایک، اسی طرح کرتے رہے حتیٰ جب 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے قرہ فالونی کے نام، تو پھر اونٹوں کے نام نکلا۔ تو اس طرح سے اس دن کے بعد حضرت عبد المطلب نے یہ جو انسان کی دیا ہے، جو مثلا کسی کو کوئی قتل کر دے ناجائز، تو 100 اونٹ جو دیا بھی قرار دے دیا گیا، اور اسی کو اسلام نے قبول بھی کر لیا۔ تو 100 اونٹ جو ہیں وہ قربان کیے گئے۔ تو اس طرح رسول پاک فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیحین، یعنی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم قربان گاہ لے گئے، ذبح عظیم کہلاتے ہیں۔ ہاں جی، تو ایک تو وہ چونکہ رسول پاک انہی کی نسل سے ہیں، اور دوسرے آپ کے والد گرامی ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ذبح عظیم تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، چونکہ کہا گیا کہ ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم مکمل کر دیں گے، منتقل کیا۔ تو حضرت اسماعیل کی جو قربانی تھی وہ حضرت امام حسین پر مکمل ہوئی۔ ہاں جی جی قبلہ، اب میں ذرا آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب جی جو سرکار کے دادا تھے، جد تھے، ان کا عرب معاشرے میں جو مقام تھا، مرتبہ تھا، سماجی مقام کیا تھا، اس پہ ذرا اگر گفتگو ہو جائے۔ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ سید البطحہ کہلاتے تھے، اور وہ رئیس تھے مکہ میں، اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اور یہ خانہ کعبہ وہ گھر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو ہم نے مکہ کی سرزمین میں بنایا، اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس گھر کے جو متولی، یہ جو خاندان جو شجرہ طیبہ ہے، یہ حضرت ہاشم سے خصوصاً یہ جو شروع ہوتی بات، تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ حاجیوں کے لیے وہ پانی کے انتظام کرتے تھے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بھی فراوانی سے پانی ہو، وہ تو جو آب زمزم
کا کنواں تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا، وہ بھی حضرت عبد المطلب نے ہی اس کو نکالا تھا، دوبارہ وہ بند ہو گیا تھا تو اس کو بھی آپ نے ہی ڈھونڈا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ رئیس تھے اور فیصلے کرتے تھے، لوگوں میں حاکم تھے، اور ان کی مسند جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ بچھا دی جاتی تھی، اس پر وہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے پوتے ہیں، وہ جب جاتے تھے بیٹھتے تھے، تو بھی ایسا ہوا ایک دو دفعہ کسی نے کہا کہ بھی آپ نہ بیٹھیں، آپ کے دادا جان کی مسند ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو مت روکیں، یہ تو آئندہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہونے والی ہے، اور یہ سید ہے، یہ میرا فرزند، اور یہ بہت اعلیٰ مقام پائے گا۔ تو لہٰذا حضرت رسول کریم جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جو واقعہ ہے ابراہ والا، جی جی، کہ جس میں وہ یمن کا جو تھا بادشاہ ابراہ، وہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور اس نے پڑاؤ ڈالا مکے سے باہر، اور وہاں پر اس نے پیغام بھیجا کہ میں آیا ہوں تاکہ خانہ کعبہ کو ویران کر دوں۔ اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ، کیونکہ رئیس تھے، ان کے بہت سارے اونٹ چڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ابراہ کے جو تھے فوجی، انہوں نے ان کے اونٹوں کو لے کے آئے۔ تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے اونٹوں کو ابراہ کے سپاہیوں نے قبضے میں لے لیا۔ تو آپ تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ بڑے حسین و جمیل، اور قد کاٹ آپ کا، اور ویسے ہی چہرہ سید بطحہ کا اس انداز کا تھا، روب اور ایک خاص ہیبت تھی اس میں۔ تو جب ابراہ نے دیکھا تو وہ آگے بڑھ کے استقبال کیا اس نے، اور اس نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور جب گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اونٹ تیرے سپاہیوں نے لے لیے ہیں تو اس کو واپس کرو۔ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کو بچانے کی بات کریں گے، اور آپ نے یہ بات کی، جو پہلا جو تاثر ملا آپ کو دیکھ کر مجھے، تو میں بہت آپ کے چہرے سے اور آپ کے آنے کے انداز سے بڑا متاثر ہوا۔ لیکن جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہے، تو اب تو مجھے لگا کہ بھئی وہ پہلے والا تاثر میرا غلط تھا۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر کتنا توکل تھا، اور وہ ولی خدا تھے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور یہ گھر جو ہے یہ بھی ایک مالک رکھتا ہے، وہ رب ہے اس کا، وہ بچائے گا خود ہی۔ تو لہٰذا میں اپنے مال کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کا یعنی گھر ہے، وہ خود بچائے۔ یعنی کیا کس ایمان کی منزل پہ فائز تھے؟ جی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ اونٹ چھوڑ دو۔ اونٹ لے کر آ گئے آپ، اور پھر آ کر آپ نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کہا پروردگار تو محافظ ہے اس کا۔ باقی لوگوں کو کہا کہ آپ چلے جاؤ پہاڑوں پر، کوئی ابو قبیس اور دوسری جگہ پہ، یعنی مکے سے نکلو باہر، اور خود دعا کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ اور قرآن مجید میں سورہ فیل ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْهُمْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اچھا، اس میں فرمایا گیا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کیا ہم نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند نہیں کر دیا گیا، اور ہم نے ارسال کی ابابیل کہ جن کے چونچوں میں اور ان کے چنگال میں وہ چھوٹی کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جو ہیں وہ ہاتھی کے لشکر پر پڑیں تو وہ ایسے ہی تھا جیسے گویا بم پڑ رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ بالکل کھایا ہوا بھوسا، جو جانتے ہیں جن لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں بھینسیں گائے رکھی ہوتی ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو اس طرح سے ان کی حالت ہو گئی۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول کیا. تو یہ ان کا مقام اور منزلت کا ایک گوشہ ہے حضرت عبد المطلب کا، جو رسول پاک کے دادا جان. بہت شکریہ قبلہ. اب میں چاہوں گا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بھی چونکہ سرکار عبد المطلب نے اپنی زندگی میں سرکار ابو طالب کو تاکید کی تھی کہ میرے بعد میرے اس فرزند کی ساری پرورش تمہارے ذمہ ہے. تو اس ضمن میں آپ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اس پہ ذرا کچھ روشنی آپ ڈال لیجئے. قرآن مجید کی جو سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور سہارا دیا. تو دیکھیے کہ رسول پاک کی جو پرورش کر رہی ہیں ہستیاں حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت ابو طالب کی اہلیہ ہیں، ان سب نے رسول پاک کی پرورش کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تجھے سہارا دیا. تو گویا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس سہارے کو اللہ اپنا سہارا کہہ رہا ہے. اور یہ کوئی معمولی منزلت نہیں ہے کہ کسی ہستی کے، کسی شخصیت کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے، نسبت دے. یہ بہت بڑا مقام ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ ان کے پرورش کرنے کو، رسول پاک کی پرورش کرنے کو اللہ نے اپنا سہارا کہا. سبحان اللہ. اور حضرت عبد المطلب جو ہیں، یعنی جب رسول پاک 8 سال کے تھے اس وقت ان کی رحلت ہوئی ہے. جیسا کہ مشہور ہے تاریخوں میں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام جو رسول پاک کے والد گرامی ہیں، وہ بیشتر یہ ہے کہ ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی چند مہینے پہلے وفات پا گئے. اور کچھ ایسے بھی کہتے نہیں کوئی 2 مہینے کے تھے رسول پاک اس وقت وفات پائی. بہرحال یہ 2 قسم کی روایتیں ہیں، لیکن اتفاق جو ہے وہ پہلی روایت پہ ہے. جی ہاں. تو جناب سیدہ آمنہ بنت وہب جو آپ کی والد گرامی ہیں، ان کے متعلق ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال تھی اس وقت ان کی وفات ہوئی ہے. اور جب 8 سال کے ہوئے ہیں رسول پاک تو اس وقت حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اپنی وفات سے پہلے آپ نے جو وصیت کی، اس میں بھی 2 باتیں. ایک تو یہ کہی گئی کہ رسول پاک سے ہی کہا گیا، اے بیٹے محمد، آپ اپنے چچاؤں میں سے کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. تو کہا گیا ہے کہ رسول پاک اٹھے اور جا کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں جا کے بیٹھ کے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، خود انہوں نے وصیت کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میری اولاد میں جو سب سے زیادہ قریبی ہے رسول پاک کے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ، اجازت دیں تو ایک کالر ہمارے ساتھ میں کافی دیر سے ویٹنگ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ سے کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کی اور آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم بڑی مہربانی. قبلہ آپ ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے. کون صاحب کہاں سے؟ جی بھائی، انڈیا سے سید رفیق رضا نقوی کاشی پور سے بول رہا ہوں. خوش آمدید سر. جی کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے. پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور علامہ صاحب پہ جو بھی پروگرام دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہی ہوتا ہے، بہت بڑھیا ہوتا ہے. میرا چھوٹا سا سوال تھا. جی فرمائیے. حضرت عبد المطلب جو تھے تو وہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. تو جن کے والد خانہ کعبہ کے متولی ہوں تو ان کے بیٹے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے. تو یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی ہوگی؟ اگر اس کو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ آخر ایک بیوی کا بیٹا بھی
کو بھی لوگ کافر نہیں کہتے، لیکن ایک کعبے کے متولی کے بیٹے کو لوگ کافر کہہ رہے ہیں۔ فخر و السلام علیکم۔ بڑی مہربانی، اگر سوال پہنچ گیا تو قبلہ آپ نے سوال تو سن لیا کہ ایک طرف تو سرکار عبد المطلب کا وہ مرتبہ، وہ شان بیان ہوئی، اور ایک طرف ان کے فرزند کے بارے میں یہ کہا جائے تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے چاہوں گا جہاں سے ہم کہہ رہے تھے کہ جب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یعنی میرے پوتے حضرت محمد ابن عبداللہ کی پرورش میری وفات کے بعد کون کرے گا، تو چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ زیادہ قریبی ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی والدہ ایک ہے، تو جس طرح سے حضرت ابو طالب چچا ہے دونوں جانب سے، ایسے دوسرے نہیں تھے۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے بھی حق ادا کر دیا واقعاً پرورش کا۔ بے شک۔ تو حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ آئے، اور وہ اسی طرح خانہ کعبہ کے جو انتظام و انصرام کرنے والے تھے، اور حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کے لیے انتظام کرنا کھانے وغیرہ کا، تو یہ کام جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کرتے تھے۔ اور یہ جو بات ہمارے بھائی نے کی ہے اس کو بھی ساتھ ہی جواب دے دیں، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار سب کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان پر تھے، دین ابراہیم، اور پہلے دین ابراہیمی پر تھے، اور جب رسول پاک اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر آپ ان کے نگہبان رسالت بن گئے، اور جس انداز سے آپ نے ان کو پالا ہے، پرورش کی ہے، تمام دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور آپ کی حفاظت کی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عام انسان جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول پاک کی حفاظت کی ہے، یعنی یہ بہت بلند درجہ ہے۔ اور مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا واللہ ما عبد ابی و جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنمن قطو۔ یہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، نہ میرے باپ نے، نہ میرے دادا نے، نہ میرے دادا کے باپ نے، حضرت ہاشم نے، نہ عبد مناف نے، کسی نے بھی کبھی بھی کسی بت کو سبحان نہیں پوجا۔ سبحان تو لہٰذا ایک شخص تھا، وہ ظالم حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا، تو چونکہ پروپیگنڈا یہ زیادہ تر معاویہ اور اس کی فیملی بنی امیہ انہوں نے زیادہ تر یہ کیا تھا، تو اس نے آ کے کہا حضرت علی علیہ السلام سے انت بالمکان الذی انت بہ و ابوک یعذب فی النار، آپ کو جو مقام حاصل ہونا تھا وہ تو حاصل ہو گیا، لیکن آپ کے باپ کو آتش دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا امیر المومنین نے ماہ فض اللہ فاقہ، خاموش ہو جاؤ، خدا تیرے منہ میں خاک ڈالے۔ فرماتے ہیں والذی بعث محمدا بالحق بشیرا لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم۔ فرماتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ کی قسم، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت دے کر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، اگر میرے بابا ابو طالب وہ شفاعت کرے، دنیا پر ہر گناہ گار کی شفاعت کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یعنی تم مسلمان کی بات کر رہے ہو، میرے بابا تو اگر چاہیں تو وہ تمام امت رسول کے گناہ گاروں کی شفاعت کرے تو وہ سارے بخشے جائیں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بے شک۔ اور اس سے اگلی بات جو فرمائی آپ نے اس میں اور مزہ ہے، آپ فرماتے ہیں ابی یعذب بالنار وابنہ قسیم الجنت والنار۔ فرمایا میرا باپ جہنم میں ہوگا جبکہ اس کا بیٹا خود جنت اور دوزخ کو تقسیم کر رہا ہوگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا تیرے منہ میں خاک ڈالے، آگ دیا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ ہستی کہ جس نے اس انسانیت کو ایک رسول پال کے دیا ہے، ایک امام پال کے دیا ہے، یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام اور رسول پاک دونوں کی پرورش کی ہے۔ اور
حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کا پورا خاندان اسلام پر خرچ ہو گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے شب ابی طالب سے لے کر اس وقت بھی اقتصادی بائیکاٹ اور سارے جس کو کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دیں، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس وقت سے لے کر کربلا تک اور کوفہ تک کس کی اولاد ابو طالب کی قربانی ابو طالب ہے، یعنی سرکار ابو یا طالب عقیل سے کی اولاد ہے، یا مولا علی کی اولاد ہے، یا حسین ابن علی کی اولاد ہے، یہ سارے جتنے بھی ہیں حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ تو اسلام کو تو بیمہ کر دیا حضرت ابو طالب نے اور اس کی اولاد نے۔ تو یہ ظالم اس لیے حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، چونکہ جب دیکھتے ہیں کہ بعض دوسرے لوگوں کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، تو سارا زیادہ جس کو لیا جاتا ہے برابر کرنے کے لیے مولا کائنات کے والد گرامی کو جو نگہبان رسالت ہیں ان کو بھی انہی کی زمرے میں ڈال کے برابر کر دیا جائے۔ جی کوئی بات نہیں، جس طرح دوسروں کے والد مسلمان نہیں تھے اسی طرح سلی کے نعوذ باللہ۔ میں اس پہ گفتگو چاہوں گا، بڑی سیر حاصل گفتگو آج ہی کے پروگرام میں کریں گے۔ میں آپ سے ذرا کچھ اس بارے میں گفتگو کروانی چاہوں گا کہ محافظت کا جو حق سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ادا کیا، میرا خیال ہے آسمان کے نیچے اور اس فرش زمین کے اوپر کوئی زیرو ایسا نہیں آیا جس نے سرکار ختمی مرتبت کی حفاظت کا حق جس طرح سے ادا کیا اس کی کوئی نظیر مل سکے۔ اس کے اوپر آپ کی ذرا میں کچھ علمی گفتگو چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی ایسے کہ رسول پاک جب سے اپنے دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کے حوالے کیے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر لکھی ہے بعض نے 12 سال کی عمر لکھی ہے، کہ جب حضرت ابو طالب اپنا تجارتی کاروان لے کے جانے لگے ہیں شام گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا چچا جان مجھے آپ تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ جب فرمایا تو آپ نے سینے سے لگا لیا سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میرے بیٹے میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو ساتھ لے گئے اور پھر جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر جو بحیرہ جو راہب تھا اس نے جب دیکھا اس کاروان کو تو دیکھا کہ اس کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک مکاشفے کی حالت پیدا ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کاروان آ رہا ہے تو درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی کتاب میں اور پرانی کتابوں کو اس نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی ہوگا کہ جس کے سر اقدس پر یعنی سر کے اوپر بادل کا سایہ ہوگا، اس کے لیے یہ شجر اور حجر جو ہیں سجدہ کریں گے۔ تو اس نے اس کاروان کی دعوت کی، اور پھر جب کاروان والے افراد آنے لگے تو چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ اس وقت یعنی 12 سال کے تھے، تو کہا کہ اگر آپ یہاں سامان کے پاس رکیں اور ہم ہو کر آتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ دعوت کی ہے وہ کدھر ہے، یعنی کوئی اور کسی کو چھوڑا ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم، حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں میرا بیٹا ہے ادھر۔ کہا جی ان کو لے کر آئے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ تو انہی کے لیے ہو رہا ہے صحیح، تو اب انہوں نے پوچھا جی ان کو بتائیں ان کے والد گرامی، تو کہا میرا ہی بیٹا ہے، چونکہ چاچا جان تھے بیٹوں کی طرح پال رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں وہ ہے کہ ان کے والد گرامی جو ہیں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ یتیمی کی حالت میں۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں میں ان کا چچا ہوں اور ان کے والد گرامی وفات پا گئے۔ تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ پوری نشانیاں جو ہم نے دیکھی ہیں تو وہی ہیں جو کہ کتابوں میں ذکر ہے، تو آپ اس کی حفاظت کریں اور یہودیوں سے اور دوسروں سے بچائیں۔ تو جب یہ اعلان کریں گے، میں آپ کی اجازت سے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ذرا اپنا بیان جاری رکھیے۔ جی تو آپ نے وہیں اپنا سامان بیچا اور واپس آ گئے۔ اب دیکھیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب نے کس طرح سے ان کی حفاظت کی، تو اب آپ ان کی حفاظت میں لگ گئے اور اس طرح سے آپ نے پھر تجارت نہیں کی۔
میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو سب سے پہلے معرف ہیں یعنی نبوت کی نشانیوں کے، وہ تو جناب رسالت مآب کے چچا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، جن کو راہب نے بتایا کہ ان میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو میں نے اپنی کتب میں پڑھی ہیں، تو ان نشانیوں کو سن کے آپ نے تصدیق کی، تو رسالت مآب کی پیشانی میں جو نور ہے اس کا سب سے پہلا معرف تو جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام خود ذاتی طور پہ ہیں، اور اسی نسبت سے، صرف ایک بھتیجے کی نسبت سے نہیں کی، پروردگار عالم کے آخری نبی کی حیثیت سے بھی ان کی محافظت کی، اور پرورش کا اور محافظت کا حق کیسے ادا کیا سرکار ابو طالب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرورش کا جو حق سرکار سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ادا کیا، اس پہ میں آپ سے ذرا چند جملے سننے چاہوں گا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر سبحان اللہ، پالا ہے۔ سبحان خود رسول پاک آپ کو والد گرامی، اماں جان، والد گرامی کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح سے فاطمہ بنت اسد نے پالا ہے، شاید میری ماں آمنہ بھی ہوتی تو اس سے بڑھ کر نہ کرتی جتنا یہ میرے لیے کرتی تھی۔ تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تازہ خرما وہ رکھ چھوڑتی تھیں، میں باہر سے آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بعد میں دیتی تھی، پہلے مجھے وہ خوراک اور خرما وغیرہ دیتی تھی۔ تو اسی لیے جب آپ کی وفات ہوئی حضرت فاطمہ بنت اسد کی، تو رسول پاک نے خود اپنا پیراہن مبارک وہ کفن میں دیا، خود آپ کی قبر جب کھد چکی اس میں اترے خود، اور خود لیٹے، اور پھر آپ نے ان کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب آپ قبر پر ان کے لیے دعا کر رہے تھے تو اس وقت جب آئے ہیں فرشتے جو سوال و جواب کرنے والے، تو انہوں نے جب من ربوں کا اور من دینوں کا اور من نبیوں کا سوال کیے، تو بی بی نے سارے سوال جواب دے رہی تھی۔ قبلہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جناب علی جعفری عرض کر رہا ہوں فرام کراچی سے، تحفظ رضائی کونسل صوبائی صدر بات کر رہا ہوں۔ سلامت رہیے۔ ماشاء اللہ بہت بڑا پیارا پروگرام جا رہا ہے آپ لوگوں کا، الحمدللہ، اور ایک سے ایک پیارے پروگرام ہیں، اور ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ جیسا آج آپ لوگوں نے موضوع رکھی ہوئی ہے یہی والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی اور اس دنیا سے پردے میں جانے سے پہلے انہوں نے کس کس کو اپنی جانشینی کا مطلب اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہم آپ کھول کے جو نماز پڑھتے ہیں، آیا یہ کس کی روایت ہے؟ جو لوگ آج باندھ کے پڑھتے ہیں یہ کس کی روایت ہے؟ اصل میں دو چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان پورے پاکستان میں جو پرچار کی جا رہی ہے۔ دیکھیے قبلہ، میں بڑی معذرت سے آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، اور اس کا بارہا اس چینل سے جواب دے دیا گیا ہے کہ اصل نماز جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت نے ہاتھ کھول کے خود پڑھی، اور اس کی اتباع جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی کی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہاتھ باندھے گئے وہ خلیفہ ثانی کے دور سے ہوئے۔ تو یہ بہرحال اس کا جواب تو آ گیا، لیکن یہ کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پلیز ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ چلیے وہ چلے گئے تو آپ اپنا بیان ذرا جاری رکھیے گا۔ جی میں نے عرض کرا تھا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو دفن کر چکے اور آپ سوالوں کے جواب دے رہی تھیں، تو جب انہوں نے کہا کہ من امامک، سبحان اللہ، آپ کے امام کون ہیں، تو قبل اس کے کہ بی بی جواب دیتی، رسول پاک جو قبر کے اوپر کھڑے تھے تو فرمایا کہ چچی جان کہہ دیجئے کہ ابنی امام کا، میرا بیٹا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بی بی کے
جن کو پالا ہے ایک نبی اعظم ہے، خاتم اور ایک ولی اعظم کی ایک ولی اعظم ہے، تو وہ بی بی کیا مرتبہ ہوگا جی ہاں، جس کو رسول پاک خود اپنا پیراہن دیں اور قبر میں لیٹیں۔ جی ہاں، تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وہی علم یجد کا یتیمن فآویٰ، سبحان اللہ، اس آیت کے جو مصداق ہیں سبحان اللہ، یہی ہستیاں ہیں۔ تو دنیا والے چونکہ وہ حضرت حلیمہ کی بات تو بہت کرتے ہیں، جناب لیکن فاطمہ بنت اسد کی بات نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں تو مثلا کسی اور چھوٹے موٹے ولی کی بات تو سر چڑھائیں گے ضرور اوپر کریں کہ جی ان کا پاؤں کہاں ہے۔ تو جو ولی اعظم ہے، جس کی ولایت جو ہے ولایت مطلقہ ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو ولایت ملتی ہے، اس کی بات نہیں کریں گے تو چھوٹے موٹے ولی کی بات کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کی بات نہیں کریں گے، حضرت فاطمہ بنت اسد کی بات نہیں کریں گے، باقیوں کی بات کریں گے، لیکن یہ جو اس قرآن مجید کی آیت کے مصداق ہیں ان کی بات نہیں کرتے۔ قبلہ یہ وہ نہ کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری قوم کو سلامت رکھے، ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے جو یہ سارا ذکر کریں گے ان کا، ان ہستیوں کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد جناب، کون صاحب کون سے؟ میں قبلہ یہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا یہ موضوع کیا ہے، آپ لوگ ذرا بتانا۔ جی آج کا موضوع جو ہے وہ پیغمبر اعظم کی حیات طیبہ ہے اور اس کے مختلف گوشے ہیں، اور جو موضوع اس وقت زیر گفتگو ہے وہ ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار عبدالمطلب کے بعد سرکار کی پرورش کی ذمہ داری خود لی، اور آپ کی پرورش جو ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی گود میں ہوئی، اپنے بچوں کی طرح، اپنے بیٹوں کی طرح۔ تو اس سے کوئی متعلق سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے۔ اچھا، بالکل جناب ابو طالب علیہ السلام کی موضوع پر ہے، جو بے شک بالکل ایک کو پال پول کے جو ہے انہوں نے علی المرتضیٰ بنا دیا، دوسرے کو پال کے محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ اصل میں جناب ابو طالب کے جو والد ہیں، والد محترم ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب، عبداللہ رسول پاک کے والد کا۔ ابو طالب علیہ السلام نے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا، کیا یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جی اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ رسول پاک کی آمد سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے، اور جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے محافظوں میں اور ان کو نگہبانی دینے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ جی ہم چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ایک سوال کرنا چاہوں گی مولانا۔ جی بہن آپ ذرا بتا دیجیے آپ کہاں سے اور کون بول رہی ہیں؟ میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ جیتی رہیے۔ جی آپ کا سوال؟ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران، کیا وہ جناب مریم کے والد عمران ان کی شان میں نازل ہوا ہے، یا حضرت علی علیہ السلام کے والد جناب عمران ہیں ان کے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی اختلاف ہے اس کی شان نزول میں یا اس کے پس منظر میں؟ چلیے آپ کو ذرا یہ کنفیوژن جو ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، قبلہ اس کا جواب دیں گے، حالانکہ اس سے ریلیٹڈ کویشچن نہیں تھا، بٹ سٹل میں آپ سے گزارش جی ایسا ہے کہ قبلہ یہ جواب میں لکھ لیتا ہوں، اگلے ایک اور کالر ہیں ان کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹی وی سے برائے مہربانی نہ سنیے، اپنی ٹیلی فون سے سنیے، اور ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیجئے، پھر آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائے گی۔ میں عمران بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے۔ جی جی میں یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پروگرام ہو رہا ہے، میں اس میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور کیجئے۔ جی جی فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اصل ہوں تو میں سنی مسلمان۔ جی فرمائیے۔ اور میں جو ہے اس پروگرام کے توسط سے اپنے سنی بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हजरत अबू तालिब थे, उनके मुतालिक किसी किस्म की भी गलत फहमी, कोई भी अपने जहन के अंदर अंदेशा मत लाएं जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इन चीजों से खुदारा अपने ईमान को खराब मत करें। आप सलामत रहिए। वो इतनी बड़ी हस्ती थे कि जिन्होंने शम्मा-ए रिसालत की हिफाजत की और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सच गज और नहज पर पहुंचाया कि जो रिसालत की शान थी। और ऐसी हस्ती के बारे में कोई भी गलत सवाल करना तो बहुत बड़ी बात है। कोई जहन और दिमाग में गलत अंदेशा भी लाता है तो मैं सोचता हूँ कि वो अपने ईमान के बरखिलाफ चल रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके इस ईमान की हम कदर करते हैं। परवरदिगार करे कि आप जैसे लोग जो हैं हमारी मुस्लिम उम्मा में, उनकी तादाद में रोज़ अफजूं परवरदिगार बरकत और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी किबला, तो हम बात कर रहे थे तो हम वहीं से इसका सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। तो बात हज़रत फातिमा बिन्त असद जी जनाब की हो रही थी कि उन्होंने इस अंदाज से पाला और रसूल पाक ने भी फिर उनको कब्र में उतारा और ये सब चीज़ें कहीं। तो ये वो हैं जो कि हज़रत अबू तालिब मोहसिन इस्लाम हैं और हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत फातिमा बिन्त असद जो हैं ये मोहसिना इस्लाम है। किबला, मैं चाहूँगा कि बेशतर इसके कि हम आगे चलें। मैं ये चाहूँगा कि एक है एस्पेक्ट परवरिश का और एक है तरबियत का। जी, माँ जो है, वालदा जो है और वालिद जो है, ये दोनों पे दो चीज़ें आती हैं कि परवरिश भी करते हैं और तरबियत भी करते हैं। परवरिश तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन जो तरबियत है वो औलाद के अफकार से, उनके किरदार से आश्कार होती है। तो जो ज़ात आली सिफ़ात सरकार ख़त्मी मर्तबत की है वो तो मरहून मिन्नत है उस परवरिश की, उस तरबियत की जो सरकार अबू तालिब ने और सरकार फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने सर अंजाम दी। तो मैं तरबियत के एतबार से आपकी जो कंट्रीब्यूशन है जनाब फातिमा बिन्त असद की, उस पे चाहूँगा कि आप ज़रा रोशनी डालिए। जी, मैं अर्ज़ करूँ कि चूँकि हज़रत रसूल करीम जो हैं वो ख़ातमुल अंबिया हैं और ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शुरू से ही अल्लाह तबारक ताला ने रूहुल कुद्स को उनके साथ रखा था। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा वो जो मानवी पहलू तरबियत के हैं वो चूँकि रसूल पाक तो वो हस्ती हैं कि जो पूरी इंसानियत के लिए मुअल्लिम इंसानियत हैं। तो लिहाजा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खुदावंद आलम ही रसूल पाक का मुरब्बी है, चूँकि ख़ुद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी अल्लाह ने तरबियत की है और अली की मैंने तरबियत की, ये रसूल पाक ने फरमाया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रूहुल कुद्स जो था और कुरान मजीद में भी है व अय्यदनाहु बिरूहुल कुद्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आया। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ भी फरमाते हैं कि अंबिया के साथ भी और हमारे साथ भी रूहुल कुद्स होता है और या इसको इस अंदाज से भी पेश किया गया है कि हम में वो रूह कुद्सी होती है। तो इस तरह से कहा गया ना कि जैसे इंसान में रूह नबाती भी होती है, रूह हैवानी भी होती है, रूह इंसानी भी होती है और जो मोमिन बंदा मुसलमान होता है उसमें रूह ईमानी भी होती है और जो नबी या इमाम होते हैं उनमें रूह कुद्स भी होती है। तो लिहाजा उस अंदाज से देखा जाए तो ख़ुद अल्लाह तबारक ताला उनकी तरबियत करता है और मलाइका रूहुल कुद्स जो है। और ख़ुद वाक़या मिलता है हज़रत की बचपने की ज़िंदगी में, चूँकि अरबों में लंबे चोले पहनते थे, वो बच्चों को भी वही चोले पहनाते थे। वो फरमाते हैं रसूल पाक के एक दफ़ा मकान किसी का बन रहा था, छोटे बच्चों को शौक़ होता ना ईंटें उठा के ये चीज़ लेके जाओ, तो या कहते हैं खाना काबा की तामीर हो रही थी। बहरहाल 2 मरतबा हुई है, वो जिसमें हजर अस्वद आपने रखा वो आप जवानी का शामिल हुए हैं। तो कहते हैं कि बचपने में मैंने वो उठाना, वो जैसे ईंट रख के उठाना चाहिए तो देखा कि किसी ने उसको झटका दिया और वो नीचे गिरा दिया। मैंने फिर दोबारा उठानी चाहिए तो फिर झटका दिया और तो मैंने फिर वो नहीं उठाई। तो इससे ये भी मिलती है बात कि यानी वही जो रूहुल कुद्स और वो उनको गवारा नहीं था। हाँ जी, गवारा नहीं था। तो उस अंदाज से देखा जाए तो शायद कहा जाएगा कि
ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا سلطنت، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ والدین بھی ان جیسے والدین کی اطاعت لازمی ہوتی ہے، تو یہ وہ ہستی ہے معلم انسانیت، تو دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ پہلے اٹھا لیا گیا اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی سایہ اٹھا لیا گیا، یعنی رسول پاک پر یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت بھی اس طرح سے واجب نہیں رہی کہ بھئی والدین چونکہ ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ تو یہ جو مرحلہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کو یعنی اسی پیرائے میں ہی دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال میں پھر یہیں پہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹے دیئر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہے کہ یہ کوئی گھر ایسا تو ہے نہیں کہ نعوذ باللہ کہ کوئی کہے کہ جی اس گھر میں بت تھا یا کوئی نعوذ باللہ کوئی شراب کا معاملہ یا کوئی، یعنی یہ تو طیب و طاہر لوگ تھے اور ہمیشہ موحد لوگ تھے۔ یہ تو اس لیے فرمایا رسول پاک نے کہ میرا جو نور ہے وہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا گیا۔ میں ایک کالر لیتا ہوں پھر اس کے بعد گفتگو یہیں سے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب جناب میں مشکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ آپ کو مولانا صاحب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کی میں گفتگو سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابع داری میں آنا چاہیے۔ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، جو آدمی تابع داری نہیں آتا ان کی کیا زندگی ہے؟ ان کی زندگی میرے خیال میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو آپ لوگوں کی باتیں سن کر آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابع داری میں آنے کا فرضیہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں گھر جاتا ہوں اور آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے میں ٹیلیفون کیا، اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلامت رہے۔ جی گفتگو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ ان کی پیدائش، ان کی پرورش، اس کا تو ذکر ساری دنیا کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی اعظم مرسل اعظم کی جس ہستی نے پرورش اور تربیت کی ہمارے سوا بہت کم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جی یہیں سے میرے ذہن میں بات آئی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پالنے والی ہے آسیہ بنت مزاحم، تو وہ بی تو جو پھر حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، اور بعد میں فرعون نے ان کو میخیں گاڑ کر اور پتھر ان پر رکھ کر تو ان کو اس طرح شہید کیا، تو وہ 4 بیویاں جو ہیں ان میں ان کا مقام ہے۔ تو یعنی جب وہ ایک نبی کو پالنے والی جو امتی نبی ہے اس کو پالنے والی بیوی کا یہ مقام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا مقام دیا۔ تو یہ بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد جس نے رسول اعظم کو، آخری نبی کو، خاتم النبیین کو پالا اور ان کی خدمت کی ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ، یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے ایک کویشچن آیا تھا سورہ آل عمران کے بارے میں کہ یہ منسوب کی جاتی ہے بی بی مریم کے والد سے، صحیح، تو ان کو کنفیوژن تھا کہ یہ جو آل عمران ہے تو سرکار ابو طالب کا نام بھی عمران ہے، تو اس پہ ذرا میں چاہوں گا آپ کی اوتھینٹسٹی سے بات کی جائے۔ کیا ایسا ہے کہ چونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے والد کا نام عمران ہے اور حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور اس سورہ کو سارا پڑھیں تو یہ سارا واقعہ انہی کے متعلق ہے۔ حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، تو اس طرح سے یعنی جو سورہ ہوتا ہے وہ جس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، یا جو مرکزی شخصیت ہوتی ہے، یا جس کا ذکر ہوتا ہے اسی سے مربوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اوپننگ ہے، پہلا سورہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی وہ گائے اور اس کا ذکر ہے تو سورہ بقرہ ہو گئی، سورہ فیل میں وہ ہاتھیوں کا ذکر، ہاتھی کا لشکر کی سورہ فیل ہوگی، تو اس میں چونکہ آل عمران ان کا ذکر ہے تو یہ انہیں، اگرچہ بعض لوگ بھی کہتے ہیں لیکن دلیل ہونی چاہیے اسی بات کی۔ جی قبلہ، میں اگلے سوال کی طرف چلوں گا کہ وقت ہمارے پاس بہت قلیل رہ گیا ہے اور ہم نے 1-2 چیزیں بہت ضروری طور پہ ان کا کوریج کرنا ہے۔ میں آپ سے اب ذرا سوال کروں گا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ ان کا اسلام کی آبیاری میں جو حصہ ہے اس پہ گفتگو کی جائے کہ انہوں نے مال سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی سے
جو کردار ادا کیا اس پہ روشنی ڈالی۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن قصی، یہ بی بی جو ہیں یہ عرب کی نہایت پاکیزہ طاہرہ اور مالدار خاتون تھی، اور طاہرہ قریش کے نام سے جانی طاہرہ جاتی قریش کے نام سے پہچانی جاتی تھیں، اور وہ منتظر تھیں سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو چونکہ مشہور تو یہی ہے کہ ان کی عمر 40 سرکار سال سے تھی زیادہ تھی، اور رسول پاک کی عمر 25 سال تھی، لیکن جو ہمارے ہاں اہل تحقیق ہیں، سید مرتضیٰ عملی ان کی کتاب ہے سیرہ نبی الاعظم، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بی بی کی عمر 28 برس تھی، اور بی بی کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، اور بی بی انتظار میں تھی۔ اور اس وقت کے جو یہودی علماء یا دوسرے جو مسیحی، کیونکہ پرانی کتابوں وہاں پڑھتے تھے اور پیشگوئیاں بتاتے تھے، اور یہودی تو آئے اسی لیے مدینہ میں آ کر ٹھہر گئے تھے کہ اسی علاقے سے نبی آئیں گے، پھر وہ مدینہ میں آئیں گے اور یہاں ان کی حکومت قائم ہوگی، تو وہ اسی لیے ٹو میں پنجابی میں جیسے کہ ٹو میں لگے رہتے ہاں تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح وہ مکے میں بھی آتے رہتے تھے، اور پھر مکے میں بھی کچھ لوگ جو ہے نا مسیح ہو گئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول پاک سے پہلے نبی ہیں ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو وہ بھی پرانی کتابیں اور حضرت عیسیٰ کی چکے وہ نشانیاں دیکھ کے آئے، وہ بتاتے تھے کہ یہاں پر نبی اعظم اور آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو ان کے انتظار میں تھی۔ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم جا رہے تھے بازار میں سے، تو اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی دیواریں اور کوئی ایسا یعنی نہیں تھا کہ بازار میں جاتا آدمی دیکھ نہیں سکتے، تو کہتے ہیں کہ جب بازار میں سے گزر رہے تھے رسول پاک، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کے اور بھی عزیز و اقارب، اور وہ ایک یہودی عالم بھی تھے وہاں پر، تو وہ جو بتا رہے تھے ان کو پچھلی کتاب کی باتیں، تو جو ہی وہ گزرے ہیں رسول پاک، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ جی یہ جو شخصیت ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے بھیجا پیغام، تو پھر واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا، تو پھر اس نے کہا کہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے مزید حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کو یہ اشتیاق ہوا۔ تو پھر آپ بعد میں معلوم ہے آپ کو کہ کاروان جو تجارت کے جاتے تھے ختیجہ کے، پھر ایک کاروان میں رسول پاک گئے، ان کا غلام میسرہ ساتھ تھا، اور پھر جس طریقے سے اس نے میسرہ نے آپ سے وہ کرامات معجزے دیکھے، اور فرشتوں کا آپ کا استقبال کرنا، آپ کے اوپر سایہ بادل کا ہونا، اور پھر کس اچھے انداز سے آپ کی ڈیلنگ کرنی، امانداری، اور وہ ساری چیزیں آ کے اس نے بیان کی، اور پہلے سے کہیں بڑھ کے نفع ہونا، تو اس سے مزید وہ متاثر ہوئی، اور انہوں نے اپنی جو ایک تھی سہیلی اس کے ذریعے پیغام بھیجا۔ تو آپ نے پھر حضرت ابو طالب نے بات کی اپنے ان کے چچاؤں سے، پھر رشتہ ہوا خواستگاری۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پھر وہ جو خطبہ نکاح رسول پاک کا سبحان اللہ پڑھا ہے، اور بی بی ختیجہ نے کہتے ہیں پہلے ان کے چچا نے کچھ الفاظ کہے، پھر بی بی نے آگے سے ہاں جی، تو اس طرح سے وہ پاکیزہ اور بابرکت ازدواج جو کائنات میں ہے رسول پاک کا، اس کی پہلی نظیر وہ ہے، جی ہاں، تو وہ وجود میں آیا، اور اسی شجرہ طیبہ سے پھر انا اعطینک الکوثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود، اور پھر اسی کوثر ہستی سے آگے پھر 11 امام جو ہیں آگے۔ تو گویا یہ پورا شجرہ طیبہ ہے کہ قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، اور اسی شجرہ طیبہ کی برکتیں ہیں کہ جو ابھی بھی جو 4 سے 5 کروڑ کے قریب سعادات ہیں جو کہ رسول پاک اور آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو کہتے تھے رسول پاک کو کہ یہ ابتر ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، عاص بن وائل اور دوسرے لوگ جو تھے۔ تو جبکہ دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں، ہر جگہ پہ جہاں لوگ بس رہے ہیں وہاں سعادات ہیں، موجود ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم آل رسول سے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل بابرکت سے ہیں۔
تو یہ وہی شجرہ طیبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس شجرے کی اصل رسول پاک کی ذات ہے جو نور اول ہے، صادر اول ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اور وہ جو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ قبلہ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین کرام، موضوع کے اعتبار سے آج کا پروگرام ایسا ہے کہ اس کے لیے تو زندگی جو ہے وہ بہت کم ہے، اس کے لیے تو قرآن مجید خود قصیدے کا کام کر رہا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات ایسی ہے کہ جس کے لیے قرآن جو ہے رطب اللسان ہے۔ انسان اپنے تئیں اس ہستی کی کیا تعریف کر سکتا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کیا بیان کر سکتا ہے، ان کی زندگی کے کون کون سے گوشے جو ہیں ان کا ذکر کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم ایسے علماء کو سلامت رکھے، اور ہمارے یہ جو لمحے ذکر مصطفیٰ میں گزرے، ذکر سرکار ابو طالب علیہ السلام میں گزرے، ذکر سرکار بی بی فاطمہ بنت اسد کے ذکر میں گزرے، سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب میں گزرے، پروردگار ان کو اپنی عبادت میں شامل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے متمسک رہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ میں قبلہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا اس پروگرام کو اور اس موضوع کا، لیکن اپنے تئیں جیسا پروگرام آپ نے کیا پروردگار اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین سے اجازت کا طلبگار ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔